ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਇਹ ਗੇਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਡਮੀ ਪਰਸਨ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ। ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਈ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਸਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੂਮਾ ਚਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਅੱਛਾ ਰਾਹੁਲ ਔਰ ਭਾਈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਿੰਧ, ਠੱਟਾ, ਕਰਾਚੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੱਭੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵਨ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਾਚੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਰਾਤੀ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੰਪ ਕਰਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਇੱਕਦਮ, ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਜ਼ਰਾ ਟੇਕ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 90 days ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। There should be some output actually. ਰਾਜ ਭਾਈ, ਇਕੋਨਮੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ। ਹਰ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਾਡੇ 6-6 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਲੌਬੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਈਟ ਪੂਰੀ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰਫਾਰਮ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਰੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਮਰੀਮ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਬੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਜ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਦਾ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਲਵਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਗੇਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੇਮਸ ਕਿਹੜੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਰਾਜ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਟਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਭੌਂਕਾ ਭਾਂਕੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਫੈਡਰਲ, ਸਿੰਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ। ਤੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਹੋ ਗਈ ਖਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ 6 7 8 ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 100% ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਚਾਂਸ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਦਰਬਦਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਲੀਥੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਲੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣਗੇ? ਭੁੱਖਾ पेट का तो गीत गांदा राज भाई। खान साहब के ऊपर कुदरत मेहरबान है और काफ़ी सारे मामला उनके इसलिए सीधे हो जाते हैं कि कुदरत उन पर मेहरबान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला काम सीधे किए जाता है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि कुदरत के जो चांसेस हैं वो लिमिटेड होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं? क्या वो मिलते चले जाएंगे कि उनकी भी कोई लिमिट है? सर जी कुदरत तो अनलिमिटेड ही होती है, लेकिन बंदा ना ਚਾਂਸ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਾਜ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 3 ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਇਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਟਰਕਿਸ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ
ایک چھوٹی جی ٹنچ آتی ہے لیکن زیادہ نہیں، لیکن وہ تو بہت زیادہ چیز نا مطلب ہائی لیول تے یہ ہلکی جی تو سوچو کہ لوگوں نے کیا یہ نہیں ہون دینا، مارشل نہیں لگن دینا کہ جے فوجیاں نو نہیں لان دینا ہوں اپنا بندہ. یہ ساری ہون تک جی انٹینشن چل رہی، اسپرٹ چل رہی ہے، یہی ہے نا کہ اپنا بندہ فوجیاں نو نہیں لان دینا، بس دیٹس آل. یہ ہے گی اس وقت پیچھے وہ جڑی تقریر سی نا وہ خان صاحب نو اگے کر گئی، نہیں تو پیچھے ہو جانے سیگے. تے چانس ملتے نے لیکن بندہ کیش بھی کراندا ہے گا، لیکن لائف دا تے بہرحال جویں فائرنگ ہوئی اور بچ گئے وہ واقعی ایک وکری گل ہے، وہ زندگی دی گل ہے میرا خیال. میں اس طرح کہوں گا. بس شکریہ. چلو بہرحال وہ کہندے نکار کھانے میں طوطی کی آواز. راز بھائی اسی نکار کھانے چ آواز تے لاتی نا، کل آپ یہ گل کرن جو کہ نہیں گئے کہ اسی لڈو کھان والے سی. ہاں جی آپ سے کوشچن ہے، آپ نے کچھ کہا کہ ماموں بن گئے، پلیز تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے اس بات پہ، ماموں کیسے بن گئے؟ یہ دیکھیں جنگ کیا تھی ساری. پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. 14 مئی کی ڈیٹ دے کے آئین تو توڑ دیا نا، تو ہمیں لڈو کھانے چاہیے تھے؟ نہیں کھانے چاہیے تھے نا. آئین کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر پائے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نیریٹو بنانے کا موقع دے دیا، کیونکہ یہ تو جوڈیشری میں کیس لے جانے والا ہی نہیں تھا. یہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا جب تک اس کا ٹائم پورا ہوتا اور آپ کے پاس یہ کہنے کو ہوتا کہ یہ دیکھو اب یہ گورنمنٹ ارریلیونٹ ہے، ہم اس کے خلاف روڈوں پہ آ رہے ہیں اور ہم پاکستان بند کرنے جا رہے ہیں. وہ آپ کے پاس ایج تھا. تو خواہ مخواہ سے عدالتوں کو بھی آپ نے ہیرو بنایا اور خواہ مخواہ سے کیوس کریٹ کر کے لوگوں کو اس طرف لگایا. پیچھے 45,000 ایکڑ فوج زمین لے گئی. ٹھیک ہے، ان کو بھی ایک موقع ملا، ایک سپریڈ کر دی ایک چیز کے دیکھو جی عدالتیں بھی ہمارے خلاف پڑی ہیں، عمران خان لاڈلا ہے. تو اس لیے یہ ٹوٹل صحیح نہیں ہوا، کیونکہ یہ گڈ کوپ اور بیڈ کوپ یہ ہمیشہ سے دونوں بھائی کھیلتے ہیں. ابھی اس نے مظلومیت کا ووٹ لوگوں سے مانگنا ہے، اور ابھی جتنے بھی حالات خراب ہیں تھوڑے سا آ کے ریلیکسیشن دینی ہے. نواز شریف نے لوگوں نے کہنا ہے ہاں اصل تو نواز شریف تھا، یعنی فیڈرل میں وہ، اور پھر پنجاب کا نعرہ مار کے پنجاب سے ووٹ مانگیں گے. یہ آپ کی ویکنیس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. تو ماموں بن گئے ہم. سر اے نا مطلب ہے کہ تھا. بولے بات کیجیے. سوری راز بھائی، سوری. نہیں واقعی اس پوائنٹ کو تو میں نے نہیں سوچا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے کیسے کہا، لیکن ناؤ آئی تھنک یو آر رائٹ. مثلا کل جب یہی ججز جب کلین چٹ دے رہے ہوں گے نواز شریف کو، وہ فضا میں ہو کر یہاں کیس ختم ہو جائیں گے سارے، جیسے اسحاق ڈار کے ہوئے ہیں، اور وہ ایئر فورس 1 کے جہاز پہ آ رہا ہوگا وہاں سے، تو آپ مجھے بتائیے نا آپ کے پاس کیا نیریٹو باقی بچ گیا؟ ان ججز کے خلاف آپ کیا کمپین ہوگی؟ ٹرینڈ کیا چلے گا؟ لوگوں کو کیا موٹیویٹ کریں گے؟ آپ کیا بولیں گے؟ کیونکہ ججوں نے آج قانون توڑا ہے، اصل میں آئین توڑا ہے انہوں نے 14 تاریخ کی ڈیٹ دے کے، لیکن ہم نے اس کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں، اس کو مبارکیں دے رہے ہیں، لڈو کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کیونکہ ان لڈوؤں کے اندر ادرک پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور چوہے کو ادرک ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ اسے اگلنی پڑتی ہے، بس اتنی سی بات. سب یہ پرانے دوست ہم سارے بیٹھے 2-2.5 سال سے، سارے ان سے یہ سارے ایک دوسرے سے تھاٹس ہم آپ اس میں شیئر کرتے ہیں تو انفارمیشن ملتی ہے. کچھ پھر تھوڑا سا شوق پڑتا ہے کہ چلو یار ریسرچ کر لو تھوڑا. ادروائز میں کوئی اتنا نہیں، یہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. ایشو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر شے پہ. آپ کی میں پہلے دیتا ہوں کہ درویشی والی بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے نزدیک یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. اس نے جب کام لینا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر پہلے کیا تھا، اور جب کام لینا تھا تو ان کو کیا بنایا، یہ اللہ کا اختیار ہے. سموئیل علیہ السلام نبی وقت تھے، جالوت کو ان کے منہ سے بادشاہ بنوایا. سلیمان علیہ السلام نبی وقت تھے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لینا تھا اس سے لیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کو یاد ہے وہ جو ایک فقیر جنگل میں تھا. تو یہ باتیں جو کرنا نا ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہے، جیسی قوم ویسے حکمران. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ اس طریقے سے ہوتے ہیں تو آپ کو ختم کر کے بہتر قوم وہیں کھڑی کر دے گا. اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ صرف یہ ہے کہ میرا سب سے سوال ہے، کیا عمران خان گورنمنٹ سے نہ نکالا جاتا تو اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جتنی حرام زدگیاں ہیں کیا اس پہ ہم بات کر رہے ہوتے؟
یہ اللہ نے آپ کو قوم بنایا ہے، تو ویسے بھی قوم جو ہوتی ہے جس کا کلچر اور زبان ایک ہوتی ہے وہ قوم ہوتی ہے. کیا ہمارا ہے؟ نہیں ہے. ہم اکٹھے کہاں تھے؟ کس وجہ سے قوم تھے؟ اس لیے کہ ایک ظالم فوج ہم پہ بیٹھی ہوئی تھی اور جس کو چاہتی تھی ٹھوک دیتی تھی، جس کو چاہتی تھی دہشت گرد قرار دیتی تھی. وہ فاطمہ جناح سے لے کے بلوچستان کے آج بھی ایک مسنگ پرسن تک لے کے اور فاٹا 85,000 لوگوں کو وہاں پہ مروانے کے اور 27 لاکھ بندہ سواد سے ڈسمنٹل کروانے میں. ٹھیک ہے، کراچی کے لڑکوں کو پڑھے لکھے جو ہمارے جو کمال کا سٹی ہے جہاں 70-80% لڑکے پڑھے لکھے لڑکیاں، ان کو دہشت گرد بنا کے آپ نے پیش کر دیا. آپ نے چھوڑا کس کو؟ قوم تو کبھی بنی نہیں تھی. پاکستان نے قائد اعظم کے 1 سال پہلا چھوڑ کے 3 سال 7 مہینے پہلی دفعہ لیگیسی اور پرائیڈ کو اون کیا تھا اس قوم نے، یہاں کے لوگوں نے. آج دیکھیے اس 1 سال کے بعد مجھے بتائیں بلوچستان کے سیپریٹسٹ کہاں سپیسز کر رہے ہیں؟ کہاں گیا وہ وکاس گرایا اور یہ جتنے لوگ تھے؟ وہ ایک ضیاء لندن سے باتیں کرتا تھا. کہاں گئے یہ لوگ؟ یہ سارے لوگ اصل میں ٹاؤٹ تھے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، اور یہ چیک کرتے تھے لوگوں کا کہ ٹیمپرامنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، آمن میر کہاں کھڑا ہے آج؟ وہ رضا ربانی پارلیمنٹ میں جو سینٹ میں وہ کہاں کھڑا ہے آج سب آئین کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو ڈیموکریسی کی باتیں کرتے تھے اور آئین کی باتیں کرتے تھے. وہ قمر زمان قاہرہ ڈیفینڈ کس کو کر رہا ہے؟ شہباز شریف کو. اندازہ کریں. ٹھیک ہے، اور یہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ کس کا ہے؟ شہباز شریف کا. تو یہ ہے کل اوقات ان کی. یہ 3 سال 7 مہینے میں پہلی دفعہ ریاست نے، یعنی ریاست کے ایگزیکٹو نے، اس نے اون کیا لوگوں کو اور لوگوں نے اون کیا اسے. یہ ہے پہلی تبدیلی. اور اس 1 سال کے اندر عمران خان کو پتا چلا کہ اصل میں مجھے کرنا کیا تھا، اور اگر اب مجھے موقع ملتا تو کرنا کیا ہے. اور 3 سال 7 مہینے میں اصل میں مجھے کرنا کیا تھا. عمران خان وداؤٹ پلان گورنمنٹ میں آیا تھا، وداؤٹ ویژن گورنمنٹ میں آیا تھا. یہ بات مانیں آپ. ٹھیک ہے، 3 سال 7 مہینے کے بعد عمران خان نے ایڈمٹ کیا کہ باجوہ حکومت چلاتا تھا. جب باجوہ حکومت چلاتا تھا تو تم 3 سال 7 مہینے کیوں ویٹ کیا؟ پہلے 6 مہینے کے اندر اس بندے کو چانس ملا تھا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے واپس پبلک کے پاس جاتا. یہ بندہ بکس کا آتھر ہے. ٹھیک ہے، بریڈ فورڈ کا یہ چانسلر رہا. مجھے بتائیے اس کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہی نہیں کہ اصل پاور کوریڈور ہاں ہے کہاں پہ، کس سے آپ نے طاقت لینی ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے. یہ ویژن ہی نہیں تھا. اب لوگوں نے جو لوگ کھڑے ہو گئے وہ 3 سال 7 مہینے جو اوننگ تھی صرف، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہیلتھ کارڈ کی شکل میں ہو، احساس پروگرام کی شکل میں ہو، یا اور بہت سارے کام. ٹھیک ہے، تو اللہ تو مہربان ہوا، آپ کو سارا ویژن دے دیا. ابھی اللہ نے دیا، آپ کے پاس نہیں تھا، نہ کوئی پلان تھا. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی تھنک ٹینک کہیں کام نہیں کر رہا. وہ جو مختص منسٹریاں ہوتی ہیں جو خاص 12-13 جو جنرلی جو ملک چلاتی ہے، کہاں ہیں وہ منسٹریاں؟ کہاں بات کرتی ہیں؟ کہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں؟ کہاں ان کے پاس تھنک ٹینک ہے؟ کہاں وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں؟ آپ کا جو انٹلیکچوئل برین ہے وہ تو سارا آپ کا اوورسیز ہے. اوورسیز کو کیا اہمیت دی جاتی ہے؟ کیا ویلیو دی جاتی ہے ان کو؟ چند لوگ جو آگے بھونکا منہ والے ہیں، ٹھیک ہے، وہی آگے پریویل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پی ٹی آئی بھی ویسی جماعت بنتی جا رہی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس چانس تھا، آپ پنجاب گورنمنٹ نہ توڑتے، آپ پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن کرواتے. میرے جیسے بندے آواز اٹھا رہے تھے، نہیں سنی. آپ مجھے بتائیے کہ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہو چکے ہوتے اور آپ کی تنظیمیں مضبوط ہو چکی ہوتی ٹاؤن کی سطح تک، تو آپ مجھے بتائیے آج پی ٹی آئی کو ریزسٹ کرنے میں کتنی مدد ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ اسمبلی توڑ دی. غلطی ہے نا. تو ہر چیز اگر اللہ نے کرنی ہے تو ہو از عمران خان. ایسا نہیں ہوتا نا، اللہ بھی مہربان ایک لمٹ تک ہے. یہ وہ آپ کی کوشش اور کاوش اور اپنا بیسٹ دینے کے بعد اللہ آپ پہ مہربان ہوتا ہے. تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. ابھی بھی جو جنگ لڑی ہے یہ عدالت کے اندر کیس بنتا ہی نہیں تھا، جانا نہیں چاہیے تھا. ان کو ٹائم پورا کرنے دیتے، اس کے بعد پاکستان جیم کرتے اور اس نظام کے خلاف کھڑے ہوتے. یہ تھا کرنے والا کام، کیونکہ لوگ جو ریزسٹ کر رہے ہیں وہ ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں. شکریہ بہرحال. جی نہیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ جس طرح اپنا وہ چیزیں نیچر کے اپنا کورس لے رہی ہے نا، اس کے حساب سے چل رہی ہیں. آپ اور میں ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں، مگر یہ اوور نائٹ نہیں ہے نا، تو چیزیں اس طرف گامزن ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ
ڈیوائن انٹرونشن انسانوں کی سوچ اور عقل سے بہت آگے کی چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ آج راز بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کرنٹ پہ بات کرتے ہیں, سچویشن پہ کہ آگے کیا پاسبلٹیز ہیں, سارا کچھ ہے تو اس پہ کرتے ہیں. اب جو ہو گیا اس کے اوپر جانے کی بجائے آگے کو دیکھیں. جی راز بھائی. اچھا, بہت شکریہ. میں کچھ اور بات ہی کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی ڈفرینٹ, مطلب ہے کہ وہ صحیح. پلیز. میں بڑے شکریہ. میں یہ کہتا ہوں کہ یار اپنی باتوں میں سے ہم اگر اللہ تعالیٰ کا لفظ نکال دے تھوڑی دیر, یہ نہیں مقصد کہ بھئی وہ ہم اس کے اگینسٹ ہے یا کوئی غیر اسلامی ذہن رکھتے, نہیں, ایسی بات نہیں. جیسے ہم بات کر رہے ہیں غیر ایتھسٹ, اگر ہم بیچ میں سے نکال دینا تو پھر انالیسس کر کے دیکھیں. ایک سوچنے کا سٹائل ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے. اللہ کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں کرتا. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ خود جب اپنی بات کرتا ہے تو وہ اپنا ذکر کرتا ہے قرآن میں. لیکن ہم اگر دیکھیں, اب جیسے فرعون نے دیکھا, اس نے کہا یار ایک ہی آ گیا پیچھے, میں اس کو پکڑ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ بھی تو یہ چھڑی مار. ویسے نہیں اللہ نے حکم دیا کہ اوپر سے اس مسئلے دی جڑا سانو سمجھنا سبب چاہیے. وہاں پر بھی بنایا گیا, چھڑی مروائی گئی. چاہے چھڑی ماری تو وہ ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ میں جناب کر دے گا تو فکر ہی نہ کر. اب پانی تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے. بس بات یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے آپ ذرا بات ہم کرنا شروع کریں گے نا, تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ ڈیوائن انٹرونشن اور وہ یہ چیزیں ہمیں سوچنے پہ محدود کر دیتی ہیں. ہم اسباب نہیں سوچتے کہ کس سبب ہوگا, کون سا سبب ہوگا. نہیں, یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. یہ میری اپنی ذاتی بات ہے, لازمی نہیں کہ آپ لوگ ایگری کریں, لیکن یہ ہے کہ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم جیسے میٹنگ میں بیٹھے, ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ, غیر مسلم بھی آئی ہے, وہ ہے, ملکی حالات ڈسکس ہو رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کو بولا, وہاں پہ ہم یہ باتیں نہیں کرتے یار ڈیوائن انٹرونشن ہوگی تو بچ گیا سیگا. لیکن وہ ہمارے اندر سے شاید ہم سمجھتے ہیں دیٹس اوکے. اب ہر چیز کے اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے. اگر کسی کو زندگی دینی ہے تو اس کو بھی پرولونگ کرتا ہے, وہ تو باتیں صحیح ہیں. لیکن اس کو ہم اس کے بغیر سوچیں کہ کیسے اور کیوں ہوتا ہے, اسباب سوچنے چاہیے. یہی ٹیکنالوجی ہے, یہی ٹیکنیک ہے. لوگ اسی طریقے سے سبب بناتے ہیں تو ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے, ٹیکنیک بڑھتی ہے. اور جب کہنا بس اللہ کے والے بندہ بیمار ہو گیا تو بس چپ کر کے بیٹھ جاتے. There's a lot of difference in thinking with this or without this. اور یہ بات فیکٹ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ پیچھے ہوتا ہے, تبھی انسان کے دماغ میں وہ سبب آتا ہے اور وہ آگے چلتا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ہمیں صرف نالج پیچھے سے یہی دی گئی کہ پیچھے سے میں ہوں, لیکن تم نے سبب بنانے ہیں. یہ بات ہے, ہمیں سبب بنانے ہیں اور اس کو سوچنا ہے. بہت شکریہ. بہت بہترین. شاید میں غلط بات کروں لیکن نہیں بہترین. اب آپ دیکھیں کہ بھی ہماری ساری باتوں میں اجے تکر بھائی ہی چلن ڈے گا, کم دی گل کوئی نہیں ہوئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اصل میں دماغوں کی بے بسی کا ظاہر کرتی ہے یہ بات کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب ختم ہو جاتی ہے تب, کیونکہ مسبب الاسباب تک تب آپ جائیں جب آپ سبب پہ اپنا پوری ایفرٹ کر چکے ہوں. ایگریڈ.